अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलते हैं और इनका रवैया जो है ना हमसे मुख्तलिफ मतलब हमारे साथ डिफरेंट होता है। जिस तरह पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इसी तरह सारे इंसान भी एक जैसे नहीं होते। ना तो कोई मुकम्मल अच्छा है इस दुनिया में और ना ही कोई मुकम्मल बुरा है। दोनों मतलब इंसानों में हर किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। ना तो कोई मुकम्मल अच्छा है और ना ही कोई मुकम्मल बुरा है। लेकिन इन तमाम इंसानों का जो जो हमारी ज़िंदगी में आता है या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, या जब जब जो जो इंसान हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो उसके हमारे साथ कनेक्ट होने का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। कुदरत उन्हें क्यों हमारी ज़िंदगी में भेजती है, ये हमें वक्त के साथ साथ पता चलता है। तो कुछ लोग जो है ना हमें ज़िंदगी के बेहतरीन सबक सिखा जाते हैं, ठीक है। हम लोगों से मिलकर लोगों की डिफरेंट बिहेवियर्स के ज़रिए से जो है ना सीखते हैं। हम कुछ लोगों से ये सीखते हैं कि दुनिया में रहना किस तरीके से है। हम कुछ लोगों से सीखते हैं कि हमने किसके साथ उठना बैठना है और किसके साथ सिर्फ रिश्ते को सलाम दुआ की हद तक रखना है। हम ये सीखते हैं कि हमने दुनिया में मजबूत बन के कैसे चलना है। हम फैसले करना सीखते हैं जब हम डिफरेंट लोगों के रवैयों से सीखते हैं ना। जब हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तब हम उनके रवैयों से सीखते हैं। कोई हमारा बहुत अच्छा बेहतरीन दोस्त बन जाता है, कोई जो है ना दोस्त बन के धोखा दे जाता है, और कोई जो है ना दुश्मन होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो दोस्त बन जाता है। तो ये सब जो है ना, इसमें रब कायनात की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, कोई ना कोई मसलियत होती है। तो इस पज़ल को हमने सॉल्व करना है कि इसमें क्या हिकमत है, क्या मसलियत थी कुदरत की कि ये इस तरह इस किस्म का इंसान हमारी ज़िंदगी में आया और हमारे लिए एक आजमाइश या टेस्ट और इम्तिहान की वजह बना। तो ज़िंदगी मुसलसल स्मूथ भी नहीं होती। ओबियसली कुदरत जो है ना इंसान को उसके करीबी लोगों के ज़रिए से ही आजमाता है, उसके रिश्तों से ही आजमाता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना ज़िंदगी में किसी तकलीफ़ के बग़ैर ही इस दुनिया से चले जाओ। तो तकलीफ़ों का आना, मुश्किलात का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान को टेस्ट किया जाए, ताकि इंसान को अगले मरहले के लिए यानी कि ज़िंदगी के अगले मरहले के लिए तैयार किया जाए, उसे प्रिपेयर किया जाए, उसे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मजबूत किया जाए, जज्बाती तौर पर उसे मजबूत बनाया जाए। तो इसलिए कुदरत जो है ना हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को भेजती रहती है और हमें ये सिखाती है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। और जो है ना हमारा जो मतलब इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस क्या है, हम ये सीखते हैं। और हमने किसके साथ कनेक्ट होना है, कौन सा रिश्ता हमारे लिए ज़्यादा अहम होना चाहिए और कौन सा रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। हम ये सीखते हैं कि हमने जो है ना अपनी बाउंड्री वॉल्स यानी कि कुछ लिमिट्स बनानी चाहिए, कुछ हदूद हमें रखनी चाहिए कि जहाँ से कोई दूसरा इंसान उन लिमिट्स को क्रॉस ना कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़िंदगी हमें डिफरेंट लेसन्स सिखाती है लोगों के ज़रिए से। तो यहाँ पे मैं मौलाना वहीदुद्दीन साहब की एक तहरीर जो है ना वो शेयर करूँगी। उन्होंने बताया कि उनके कोई दोस्त जो है ना वो एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे सहराई इलाके में तांगे पर। तो ओबियसली उस टाइम जो है ना ट्रैफिक मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना जदीद नहीं था, तो तांगे पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर जो है ना लोग सफ़र किया करते थे। तो वो कहते हैं वो तांगे पर किसी सहराई इलाके में सफ़र कर रहे थे, तो अचानक से जो है ना तूफ़ान आने लगा। ओबियसली जब सहरा में तूफ़ान आता है तो क्या डस्ट स्टॉर्म होते हैं, यानी कि जो मट्टी का तूफ़ान होता है वो ही होता है। तो वो मट्टी उठा के साथ अपने ले जा रही होती है तूफ़ान। और कहा जाता है कि वो जो है ना तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ भी होते हैं। तो जब तूफ़ान उठने लगा तो तांगे वाला तो उस इलाके का था, उसे समझ आ गई। तो उसने उन मुसाफिरों से कहा
کہ دیکھیں اب یہاں پہ طوفان آنے والا ہے تو میں یہیں پہ رک رہا ہوں، اور ہمارے پاس بس یہی تدبیر ہے کہ اس ٹائم ہم یہاں پہ اس طوفان کی حالت میں یہاں پہ رکیں اور آگے نہ بڑھیں۔ تو ہم نے جو ہے نا خود کو ایک محفوظ طریقے سے جو ہے نا اس طوفان سے ہم نے بچانا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے میں تو پھر میری کوشش یہ تھی کہ میں کسی درخت کے نیچے چلا جاؤں، لیکن اس ٹانگے والے نے مجھے روکا کہ دیکھیں درخت کے نیچے بالکل بھی نہیں جانا آپ نے، کیونکہ یہ طوفان اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا درختوں کو بھی اکھاڑ دیتا ہے، اور جو ٹیلے ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے ٹیلے ہیں ریت کے ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اوبیسلی وہ مٹی کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے، ایک ٹیلا ختم ہوتا ہے تو دوسرا وہ بنا دیتا ہے طوفان۔ تو اس نے کہا جو بیسٹ طریقہ ہے طوفان سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا زمین پر منہ کے بل لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، خاموشی سے، اور جب تک طوفان ختم نہ ہو جائے آپ لیٹے رہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے وہی کیا، کیونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا بندہ تھا تو اس کو زیادہ نو ہاؤ تھی کہ یہاں کے طوفانوں سے یا یہاں کی جو ماحول ہے یا جو انوائرمنٹ ہے اس سے کس طرح سے جو ہے نا ڈیل کرنا چاہیے۔ تو اوبیسلی پھر ہم نے جو ہے نا اس کی بات مان لی اور ہم منہ کے بل لیٹ گئے۔ تو کہتا ہے کہ بڑا مطلب تیز طوفان آیا، اور طوفان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر سے گزرتا گیا، کافی ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد جب طوفان تھما تو ہم اٹھے، اور طوفان نے جو ہے نا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ ہمارے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ طوفان نے جو زمین کی سطح ہے اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جو درخت وغیرہ تھے ان کو اکھاڑ دیا۔ تو اسی طرح ریئل لائف میں بھی اگر کوئی ہمارے اگینسٹ ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے یا کام کر رہا ہوتا ہے یا ہم پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، تو اوبیسلی دوسرے انسان کا بھی دل کرتا ہے کہ فوراً سے ریئیکٹ کیا جائے، لیکن اگر وہ عقل مند انسان ہے تو وہ بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں طرف سے جب آگ لگتی ہے تو سب کچھ جل جاتا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اگینسٹ ہے، بہت بری طرح سے آپ کے اگینسٹ ہے، اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ڈیفینڈ کرو خود کو، آپ حق پر بھی ہو لیکن آپ جو ہے نا نہیں بول رہے، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس ٹائم خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ طوفان آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو انہی درختوں کو اکھاڑ کے لے جاتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، اور جو گھاس پھوس ہے اویسلی وہ بدستور قائم رہتی ہے، کیونکہ وہ سطح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح انسان بھی اگر اس ٹائم یا ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو جائے اس ٹائم وہ خاموش رہے، مصلحت کے طور پہ خاموش رہے، جب مناسب وقت آئے وہ خود کو ڈیفینڈ بھی کرے، اپنا دفاع بھی کرے، اپنی بات بھی لوگوں کے سامنے رکھے، اور صحیح طریقے سے اس کو پریزنٹ بھی کرے، تاکہ آپ کے حصے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ جا سکے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ چیخا جائے، چلایا جائے، ایک لڑائی والی سچویشن کو کریٹ کیا جائے، مسائل کو کریٹ کیا جائے، پرابلم کو لمبا کیا جائے، اور دوسرے کے لیے بھی مسئلہ بنے، اور خود کی بھی انسلٹ ہو اور دوسری کی بھی انسلٹ ہو۔ دوسرا جو غصے والا انسان ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بھی مجھے رپلائی کرے، میرے ساتھ بات کرے، مجھے مزید جو ہے نا وہ غصہ آئے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ دیکھیں اس کے ریئیکشن کی وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ سب کیا۔ لیکن اگر آپ فار دا ٹائم بینگ اپنا جھنڈا نیچے کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ بعد میں وقت آنے پر آپ اپنا جھنڈا اونچا لہرا دیں اچھے طریقے سے، لیکن وقت پہ مناسب وقت کا انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایسی سچویشن میں جب سچویشن کافی مشکل ہو، لوگ آپ کے لیے پرابلمس کو کریٹ کر رہے ہوں، ہر انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ قسم کے کردار آتے ہیں، اور ضرور آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل اور چیلنج کو کریٹ کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کریں، اور آپ کی رسپیکٹ یا آپ کی پوزیشن، آپ کی جو ریپوٹیشن ہے معاشرے میں اس کو خراب کرے، امیج ہے آپ کی معاشرے میں اس کو ڈسٹرائے کرے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ٹائم آپ نے جب کوئی غصہ ہو یا جب آپ کے معاملات جو ہے نا آپ کو لگے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو آپ نے جو ہے نا خاموش رہنا ہے،
اپنے کان جو ہے نا اپنے بند کر لینے ہیں اور مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے. اگر کوئی آپ کی دیوار پہ کیچڑ پھینک دے تو آپ اس ٹائم خاموش رہیں, اس پہ پانی بہا دیں, لیکن جب وقت آئے تو پھر آپ اسے ضرور سمجھائیں. اگر کوئی آپ کے خلاف نعرے بازی کرے تو آپ جو ہے نا اس ٹائم آپ اس کے لیے دعا کریں. دعا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ انسان خود بھی رب کائنات کے قریب ہو جاتا ہے. جب انسان ایسی سچویشن میں, مشکل وقت میں, جب انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا میں بھی رپلائی کروں, میں بھی جواب دوں, میں بھی بولوں, میں بھی اپنا اپنا دفاع کروں. بھلے انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن منہ تو ہے نا, تو منہ سے جو ہے نا اپنا دفاع کر لوں میں. تو اس ٹائم آپ نے اپنے منہ کو بھی استعمال نہیں کرنا, زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے, کیونکہ زبان ہی ہے جو آپ کے رشتوں کو پائیدار بھی بناتا ہے, مضبوط بھی بناتا ہے, اور زبان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے رشتے بہت جلدی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم آپ نے دعا کرنی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو نہ صرف وہ انسان ایک طرح سے ریلیکس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پازیٹیو وائبس اس کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں, تو دوسرا انسان بھی ریلیکس ہوتا ہے اور آپ خود بھی ریلیکس ہوتے ہیں. اور دعا یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا آپ کو اس سچویشن, مطلب جو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, تو اللہ پاک آپ کو اس سچویشن کے شر سے محفوظ رکھے. کیونکہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے اگر ایک لڑائی سٹارٹ ہو جائے تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے, اور غصے میں انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی, آپ کا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ تدبیر سوچتا ہے, آپ کا دماغ جو ہے نا ایک بہترین راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. خاموشی بھی اس میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا مصلحت, مطلب آپ جو ہے نا ایک امن کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ پاک آپ کو اندر سے مضبوطی بھی دیتا ہے. کیونکہ باہر سے دوسرے انسان کے جو مخالفت ہے, جو نعرے بازی ہے, جو بھی ہے وہ جو ہے نا آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے خود کو, جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں. جب انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو اوبیسلی باہر کے فیکٹرز, باہر کے عناصر پھر انسان کو اتنی آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب مناسب وقت آتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کا رپلائی کریں, اپنا دفاع کریں, اور ایک پراپر طریقے سے اپنا دفاع کریں, قانونی طریقے سے اپنا دفاع کریں. دوسرے انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے اشتعال میں لائے تاکہ آپ قانون کی جو حدیں ہیں ان کو بھی توڑ دیں. تو آپ نے جو ہے نا ایک پراپر طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے. تو یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے سے آپ طوفانوں سے بچ سکتے ہیں, زندگی کے مشکل مرحلوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ انسان زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس لیے پھر معاشرے میں ڈفرینٹ طریقے سے ہم لوگوں سے ایک کنیکشن میں ہوتے ہیں. اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں سے کنیکشن میں ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں ہیں, فیملی میں ہیں, تو وہاں پہ بھی ہمارے فیملی ممبرس, ان سے ہم کنیکشن میں ہیں. تو فیملی ممبرس ایون جو ہے نا وہ ڈفرینٹ بیہیویئر رکھتے ہیں. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نا ایک خوبصورت, پرسکون اور صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنی ہے تو آپ فار دا ٹائم بینگ خاموش ہو جائیں, کوئی رپلائی نہ کریں. خاموشی جو ہے نا وہ واقعی ایک بہت بڑی مصلحت ہے, اور یہی وہ راز ہے جو آپ کو, آپ کے رشتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے, آپ کو خوشحالی کی طرف بھی لے جاتی ہے. اور ایک لمحے کے لیے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ میری ہار ہے خاموشی میں, لیکن اصل میں یہ آپ کی جیت ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ آپ کی جیت ہے. جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ بہت بڑے مسائل سے بچ رہے ہوتے ہیں, خود کو دور کر رہے ہوتے ہیں. تو زندگی کے طوفانوں سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ مشکل سچویشن میں, ایک ایسی سچویشن جہاں پہ کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, صرف آپ جو ہے نا منہ سے بول رہے ہیں اور کوئی مسائل نہیں حل ہو رہے, تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خاموش رہیں اور بہترین وقت کا انتظار کریں.